इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब जुम्मतुल मुबारक अदा करने की नीयत से मस्जिद में हाज़िर हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में क़बूल व मंजूर फ़रमाए। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमाने अक़दस है, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ेगा, कल बरोज़ क़यामत वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, कुरान मजीद बुरहान रशीद की आखिरी सूरह पाक सूरतुन नास, उसकी आयात बय्यनात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। ये मुबारक सूरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर ख़ास अता फ़रमाई थी। बुखारी शरीफ में हदीस है, दीगर कुतुब के अंदर भी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से फ़रमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें एक ऐसी आयत और एक सूरत के बारे में ना बताऊं कि जो ना तौरात में थी, ना ज़बूर में थी, ना इंजील में थी, वो अल्लाह ने फ़कत हमें अता फ़रमाई। कहा हुज़ूर वो कौन कौन सी आयात हैं और सूरतें हैं? तो आपने फ़रमाया, एक कुल हुवल्लाहु अहद, एक क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास और एक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़। फ़रमाया ये तीन सूरतें ऐसी हैं कि ये पहले जितनी भी किताबें आई हैं उनके अंदर इनका किसी किस्म का मफ़हूम मौजूद नहीं। ये सूरतें अल्लाह ने हमें अता फ़रमाई हैं। बहुत सारी ऐसे सूरतें हैं कि जिनका कुछ ना कुछ हिस्सा पहली किताबों के अंदर भी मौजूद हुआ करता था, पर ये ऐसी सूरतें हैं जो ख़ासुल ख़ास नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता की गई। और हुज़ूर फरमाते हैं कि ये सिर्फ़ हमें ही अता की गई, पहली उम्मतों को और पहली अंबिया को इसमें से कुछ भी अता नहीं किया गया। अच्छा, ये महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत क्यों अता की गई, इसका पस मंज़र और शान नुज़ूल अगर पढ़ें तो वो भी बड़ा ख़ास है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सूरतें इसलिए अता फ़रमाई कि फ़रमाया कि जब भी आप आराम फरमा होने लगें तो इन सूरतों को पढ़कर अपने हाथ के ऊपर फूंक मार लिया करें। फूंक मारने के बाद पहले अपने सर से लेकर ऐसे जिस्म के अगले हिस्से पर और फिर पिछले हिस्से पर हाथ फेर लिया करें। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को इसलिए अता की गई ताकि आप अपने आप के ऊपर दम कर लिया करें। तो यहाँ से ये मसला भी साबित हो गया कि दम दरूद को जो शिरक कहते हैं, उनसे बड़ा तो जाहिल और बेवकूफ़ कोई नहीं है। अगर ये शिरक होता तो अल्लाह अपने हबीब को तो ना सिखाता, तो अल्लाह ने तो अपने हबीब को सिखाया है। और दूसरा मसला ये भी साबित हुआ कि कुरान मजीद में शिफा है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का फ़ायदा हो सकता है तो उम्मती तुझे कैसे फ़ायदा नहीं हो सकता है। ये दूसरा मसला यहाँ से साबित हुआ। और तीसरी बात यह है कि कोई ख़ास जब वजीफ़ा अता किया जाए उसे करके अगर फूंक मारी जाए तो उसकी बरक़ात भी ज़्यादा मुयस्सर आती हैं। अब कुरान तो बाकी भी सारा है, लेकिन ख़ासुल ख़ास ये सूरतें अता की गई हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को कि आप इनको पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लिया करें। बल्कि मुफस्सिरीन हज़रात कहते हैं, जिस बंदे को ये ख़दशा हो कि मुझे नज़र लग जाती है या मुझे ख़दशा है कि कोई जादू ना कर दे, तावीज़ ना डाल दे, फरमाया उसे चाहिए कि वो सुबह शाम ये सूरतें कुल हुवल्लाह से लेकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक ये तीन सूरतें बनती हैं, फरमाया ये पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लिया करे।
نظر بد سے بھی بچا رہے گا، جادو ٹونے سے بھی بچا رہے گا. تو ان کو ضرور پڑھنا چاہیے، یہ تو وظیفہ ہے. اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ خاص الخاص صورتیں عطا فرمائیں. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے گھر. چونکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ یہ صورتیں پڑھ کے پھونک مار کے اپنے اوپر ہاتھ پھیرتے اور پھر آرام فرما ہوتے تھے. اس دن آپ بڑے تھکے ہوئے تھے، تو آپ نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آج میں بہت ہی تھکا ہوا ہوں، یہ صورتیں تو پڑھ کے میرے اوپر دم کر دے. آپ نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے کہا کہ یہ صورتیں پڑھ کے مجھے دم کر دو. یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ عورت بھی دم کر سکتی ہے. سمجھ آئی؟ لیکن یہ مسئلہ ضروری ہے، عورت اگر دم کرے تو یا اپنے شوہر کو یا بیٹے کو یا بھائی کو یا باپ کو، بس اس کے علاوہ باقیوں سے پردہ ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ یہ شریعت کا مسئلہ پورا سنیں نا. عورت دم کر سکتی ہے کس کو؟ جس پر اس کا پردہ ضروری نہیں ہے، اور جس کے لیے پردہ ہے اس کے تو سامنے بھی نہیں جا سکتی. چاہیے کہ دم، وہ تو یکدم بھی نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. غیر محرم کے لیے، محرم ہو تو اس کے لیے وہ دم کر سکتی ہے. بات سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے فرمایا کرتے تھے جب کبھی تھکے ہوتے کہ عائشہ یہ صورتیں پڑھ کے میرے اوپر دم کر دیا جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کا مقام و رتبہ بھی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر کتنا اعتبار اور اعتماد ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں عائشہ پورا کرے گی. اس لیے تو آپ فرمایا کرتے تھے. تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ ہمیں بھی اپنے گھر والوں پر کو اعتماد کر لینا چاہیے. بس اوقات ہمارے کئی احباب ہیں جو اپنے گھر والوں پر خصوصاً بیویوں پر پورا اعتماد نہیں کرتے، تو انہوں نے بھی پھر اعتماد کوئی نہیں ہوتا. بس ساری زندگی ایویں لتر پولے چ ٹپ جاتا ہے، نہ وہ گھر کا سکون، نہ ہی محبت، نہ ہی وہ انداز. بس ایسے ہی وہ گل پہ ڈول کھڑکاون والی گل ہے. زندگی دا لطف کوئی نہیں ہوتا. لطف اسی صورت میں آ سکتا ہے جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. اب آئیے، یہ تھا اس صورت مبارکہ کو عطا کرنے کا مقصد کہ اپنے اوپر پھونک مار لی جائے. یہ بطور خاص نبی پاک علیہ السلام کو ایک خزانہ عطا کیا گیا. اور پھر امت کے لیے بھی یہی حکم ہے. صوفیاء نے اس کے بڑے وظائف لکھے ہیں، وہ بھی کچھ میں عرض کر رہا ہوں اور کچھ عرض کروں گا. لیکن ذرا اس کے ترجمے پر بھی غور کریں کہ اس میں رب نے فرمایا کیا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس. فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے فرمائیے کیا کہ اے اللہ میں لوگوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دشمن ہوتے ہیں. الناس سے مراد دشمن لوگوں کی جب دشمنی کا بندے کو ڈر ہو کہ دشمن مجھے تکلیف دے سکتا ہے تو فرمایا اس وقت یہ صورت پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اس بندے کو عطا کرتا ہے اور دشمن سے محفوظ فرما دیتا ہے. تو فرمایا قل اعوذ برب الناس. محبوب آپ یوں فرمائیے کہ اے اللہ لوگوں میں سے جو میرے دشمن ہیں میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اچھا ایک بات ہو گئی. اگلی بات مالک الناس. فرمایا کہ اے اللہ تو سارے جہانوں کا مالک ہے. دنیا میں بڑے بڑے اپنے آپ کو مالک کہتے ہیں کہ میں 2 کلیاں دا مالک، میں 10 دا مالک، تو میں ملک دا مالک، تو فلانا. فرمایا یا اللہ نہیں، میں اس کی پناہ چاہتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اگر بندے کو کسی بادشاہ کی طرف سے تکلیف کا ڈر ہو کہ یار یہ حکومت مجھے تکلیف دے سکتی ہے، تو فرمایا وہ بندہ بھی اس صورت کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ ان بادشاہوں کے شر سے اس بندے کو محفوظ فرما دے گا. چونکہ اس نے اصلی بادشاہ، حقیقی بادشاہ اللہ رب العزت کی پناہ کو مانگا ہے. لوگ دشمن ہوں تو پھر بھی یہ صورت پڑھے، اور اگر حکومتیں دشمن ہو جائیں تو پھر بھی یہ صورت پڑھے. علاقے کے وڈیرے اور سردار جن کی گردن میں سریا ہوتا ہے، بدماشیاں دکھاتے ہیں، کئی بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا تنگ کرے تو پھر بھی یہ سورت کی تلاوت کیا کریں، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے گا. اب تیسری بات الہ الناس. فرمایا باری تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس لیے
کہ تو میرا الہ ہے, تیرے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے. الہ رب کو کہتے ہیں جو عبادت کے لائق ہو. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, کسی کو سجدہ روا نہیں. وہ نبی ہوں, فرشتے ہوں, ولی ہوں, کچھ بھی ہوں, نہیں سجدہ ہو سکتا. بلکہ پچھلے سے پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ نے سلام لینا ہو نا تو آپ رکوع تک چل کے جھک کے اگلے سے سلام بھی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, احترام ہے, احترام کے ساتھ تھوڑا سا جھک جائیں. اتنا جھک جانا وہ سیانے آدھے نے کئی لمحہ پہ جانا, اے کیڑی گل ہوئی جناب. یہ جتنی عاجزیاں ہیں, یہ جتنا انکساری ہے, یہ اگر کرنی ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں کرو. جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, فرمایا قل اعوذ برب الناس. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا اللہ لوگوں میں جو میرے دشمن ہیں میں ان کو دور کر کے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے, میرے دشمن مجھے کچھ نہ کہہ سکیں. فرما دشمن تجھے کچھ نہ کہہ سکیں گے. مالک الناس, جو دنیا کے بادشاہوں سے تکلیف کا ڈر ہو تو کہے باری تعالیٰ اصلی مالک تو ہے, میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ فرماتا ہے پھر دنیاوی بادشاہ تمہیں تکلیف نہیں دیں گے. اور اس کے بعد الہ الناس, فرمایا دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے جو اوٹ پٹانگ دعوے کریں گے, انہیں کہے میں تجھے نہیں مان سکتا, میں اسے مانوں گا جو سجدے کے لائق ہے اور میرا رب ہے. یا اللہ تو عبادت کے لائق ہے, میں تیری پناہ میں آتا ہوں, مجھے ہر قسم کے شریروں کے شر سے محفوظ فرما. اور پھر اگلی بات, من شر الوسواس الخناس, فرمایا وسوسہ ڈالنے والے جو خناس ہیں. یہ جو لفظ خناس ہے نا, اس کو ذرا سمجھیے گا. بسا اوقات اگر کوئی سیاںا بزرگ عالم دین بات کر دے نا, او نہیں جی اتنی سخت بات نہیں کرنی چاہیے, نرمی ہونی. میں کیا خناس دا ترجمہ کر ہاں کی ہے, آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. خناس کا ترجمہ یہ تو میں نے آؤندہ نہیں, تو میں کہ جی آؤندہ ہوندہ تو پھر مولویت اعتراض نہ کریں. آپ اگر کوئی مولوی کسی کو کہہ دے نا کہ فلاں گستاخ ہے, کمینہ ہے, تو کوئی نہیں مولوی صاحب اچھا نہیں لگتا. میں کہ کمال علی گل ہے, دین تیرے پیو دا ہے, جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا اچھا ہے کیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا ہے من شر الوسواس, وسوسے ڈالنے والوں سے پناہ چاہتا ہوں. یہ خناس کیوں آکھے ہے؟ آپ کو نہیں پتا عربی لوگ جب کسی کو گالی دینے کا ارادہ کریں تو وہ خناس کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں خناس. اب میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں, میں کھول کے اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا. سمجھ آئی نا؟ خناس شیطان شرارتی کو کہتے ہیں جو دلوں میں آ کر وسوسے ڈال کے لوگوں میں لڑائیاں جھگڑے پیدا کرتا ہے, وہ کمینہ اس کے خناس کہتے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی وضاحتیں اور بھی ہیں لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا, نہ میں کرنا چاہتا ہوں, صرف آپ کو سمجھانا مقصود ہے. تو یہ خناس اسی کو کہتے ہیں کہ جو شریر ہو, لڑائیاں جھگڑے پیدا کرے. اب اس کو خناس کہا گیا ہے. خناس بڑا سخت جملہ ہے, لیکن اللہ نے فرمایا جو بھی خناس ہو نا, وہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ خناس ہے, لڑائی جھگڑے فتنے فساد چغلیاں پیدا کرتا ہے, تو فرمایا اللہ سے پناہ چاہو, یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, اس خناس سے مجھے بچا لے. یہ جو قل اعوذ برب الناس پوری صورت ہے, یہ شیطانوں سے بچاؤ کے لیے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی. اور وہ لوگ جو دم درود کے مخالف ہیں, منکر ہیں, اگر کوئی دانا بیٹھا ہے تو کان کھلے کرے, یہ نہیں بیٹھا تو سبحان اللہ. بھائی جان آپ اپنی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم یہ باتیں لوگوں کے سامنے کریں, لیکن جب کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو اس کا علمی رد کرنا یہ میرے اوپر ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام اس سورت کو پڑھ کر خود اپنے اوپر پھونکا کرتے تھے, اور جب تھک جاتے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو کہتے, وہ دم کرتے تھے. اور بعد میں صحابہ کرام ان کا یہ عمل رہا کہ حضور کی سنت سمجھتے ہوئے وہ بھی دم کر دیا کرتے تھے. کہاں لکھا ہے دم؟ میں کہا تو 2 منٹ کھلو, تینوں وکھاؤنا میں یک دم. یہ ساری بات سمجھ آ جائے گی. تو کیسے کہتا ہے دم نہیں ہے؟ کوئی شے پڑی ہو بیتا,
پڑھنا دین کوئی نہیں آتا کسی بات کا نہیں ہے، اور کہنا کہ ہم تو حدیث سے باہر نہیں نکلتے، ہم تو قرآن سے باہر نہیں نکلتے، آخری سورت کا ترجمہ آ جائے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے یار۔